Welcome to Forward Public School e-learning class 7th. Subject History, the Consolidation of the Mughal Empire, Chapter 2, Part 2, Reading and Explanation, and I am your teacher Anam Khan. Now students, we'll study about the Akbar's religious policy on page number 18. Religious policy matlab mazhabi policy. Akbar was born in a liberal environment. लिबरल इन्वायरमेंट मतलब बहुत आज़ाद ख्याल माहौल में अकबर पैदा हुए. विद द पैसेज ऑफ टाइम हिज हिंदू वाइफ्स एंड देयर रिलेटिव्स इन्फ्लुएंस्ड हिम वेरी मच. विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जो हिंदू बीवियां थी और उनके रिश्तेदार थे उसने उनको बहुत हद तक मुतासिर किया. मतलब जो उनकी बीवियां थी जो कि हिंदू थी और फिर उनके रिश्तेदार जो थे वो जब उनसे मिलने आते थे तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती थी उनसे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए. अकबर हिमसेल्फ वॉज इलिटरेट बट रिस्पेक्टेड नॉलेज. इलिटरेट मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे, वो ख़ुद अनपढ़ थे लेकिन इल्म की बहुत ज़्यादा कदर करते थे, इल्म का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे. टू क्विंच हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज, इल्म के लिए अपनी प्यास बुझाने के लिए, क्विंच बुझाना, थर्स्ट प्यास, नॉलेज इल्म, यानी कि इल्म की प्यास बुझाने के लिए ही यूज टू सेट इन द कंपनी ऑफ स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, कि वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा की सोहबत में बैठते थे. कंपनी, सोहबत, स्कॉलर्स, उलमा, रिलीजियस मज़ाहिब यानी कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो उलमा थे उनकी कंपनी में, उनकी सोहबत में बैठते थे. एज अ रिजल्ट ही रीच द कंक्लूजन दैट एवरी रिलीजन हैज़ सम ट्रू एलिमेंट्स इन इट. आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुँचे, पहुँचे, कंक्लूजन, नतीजा, दैट एवरी रिलीजन, हर मज़हब, हैज़ सम ट्रू एलिमेंट्स इन इट, कि हर मज़हब में कुछ सच्चे अनासिर भी पाए जाते हैं. मतलब हर मज़हब में कुछ ऐसे अनासिर हैं जो बिल्कुल ट्रू हैं, जो बिल्कुल सही हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त हैं. ठीक है. सो इन 1582 विद द हेल्प ऑफ अबुल फजल एंड फैज़ी ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रिलीजन बाय द नेम ऑफ दीन इलाही. तब अबुल फजल और फैज़ी की मदद से 1582 में उन्होंने एक नया मज़हब दीन इलाही मुतारिफ़ कराया. ठीक है. मतलब कि उसको जब वो डिफरेंट मज़ाहिब के, डिफरेंट रिलीजन्स के स्कॉलर्स की कंपनी में जाके बैठता था तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ ना कुछ ट्रू एलिमेंट्स पाए जाते हैं. तो उन एलिमेंट्स को उन्होंने डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट जो ट्रू एलिमेंट्स थे उनके, उसको उसने इकट्ठा किया, जिसमें उसकी मदद की अबुल फजल और फैज़ी ने, और उसने एक नया रिलीजन बना लिया जिसका नाम था दीन इलाही. This religion was a combination of customs and faiths of the Muslims, Christians, Sikhs, Hindus and fire worshippers. Combination, मिलावट, customs, रिवाज, faiths, यकीन, fire worshippers, आतिश परस्त यानी कि वो लोग जो आग को पूजते हैं. यानी कि ये मज़हब जो है ये मिलावट है या इसमें इकट्ठा किया गया है रिवाज और अकीदों को मुसलमानों के, ईसाइयों के, सिख, हिंदू और आतिश परस्त के. मतलब वो लोग जो आग को पूजते हैं, जो हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, जो सिख हैं और जो मुसलमान हैं, उन सब के जितने फेथ्स हैं उनको इकट्ठा किया, उनके जो कस्टम्स हैं उनको इकट्ठा करके उसने एक मज़हब बना लिया था. द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ दीन इलाही वर दैट अल्लाह इज़ वन एंड अकबर इज़ द नाइब वाइसरेंट ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ. उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल, बुनियादी उसूल, दीन इलाही का बुनियादी उसूल ये था कि अल्लाह एक है और अकबर ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा या नाइब है. यानी कि वो अपने आप को अल्लाह ताला का वाइसरेंट मानता था, नाइब मानता था. ये उसकी जो प्रिंसिपल था बेसिक, उसका ये इस मज़हब का ये बेसिक प्रिंसिपल था. अकबर्स राजपूत पॉलिसी, अकबर की राजपूत पॉलिसी. अब हम इसके अकबर की मजहबी पॉलिसी के बाद हम पढ़ेंगे जो अकबर की राजपूत पॉलिसी है, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे. अकबर वाज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंट, ज़हीन, यानी कि अकबर एक बहुत ज़हीन आदमी था. ही न्यू वेरी वेल दैट स्टेबिलिटी ऑफ हिज थ्रोन डिपेंड्स ऑन द लॉयल्टी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि स्टेबिलिटी, मुस्तहकम, थ्रोन, तख्त,
لائلٹی وفاداری، سبجیکٹس عوام. وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اس کا تخت تب ہی مضبوط ہوگا یا اس کی حکومت تب ہی اسٹیبلائزڈ ہوگی، تب ہی مضبوط ہوگی جب اس کی عوام اس کے ساتھ وفادار ہوگی. یعنی کہ اس کے تخت کی مضبوطی اس کی عوام کی وفاداری پر منحصر ہے، ڈپینڈس، منحصر ہے یا انحصار کرتی ہے. ان انڈیا راجپوتس اینڈ ہندوز ور ان میجورٹی. ہندوستان میں راجپوت اور ہندو اکثریت میں تھے، میجورٹی اکثریت میں تھے، یعنی کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی اور راجپوتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. ان دا پاسٹ راجپوتس ور اے گریٹ تھریٹ فار دا مسلم امپائر. پاسٹ ماضی، تھریٹ خطرہ، ماضی میں راجپوت مسلمان سلطنت کے لیے بہت بڑا خطرہ رہے ہیں. اکبر وش ٹو اسٹیبلش فرینڈلی ریلیشن شپ ود دیز ڈینجرس اینیمیز. فرینڈلی ریلیشن شپ، دوستانہ تعلقات، ڈینجرس خطرناک، اینیمیز دشمن. اکبر چاہتا تھا یا اکبر کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس خطرناک دشمن کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرے. سو ہی اسٹارٹیڈ reconciliatory policy with the Rajputs. reconciliatory policy مطلب مفاہمت کی پالیسی. reconciliatory policy, try to pronounce it. reconciliatory policy، مفاہمت کی پالیسی یعنی کہ صلح کی پالیسی. ایسی پالیسی کہ جس میں وہ ان کو کنونس کرے کہ وہ ان کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپ بنائیں. کیا کیا اس نے؟ تو اس نے راجپوتوں کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی شروع کر دی. تھرو دس سکسیزفل اسٹریٹجی ہی ٹرنڈ ہز ڈینجرس اینیمیز انٹو ہز لائل فرینڈس. سکسیزفل، کامیاب، اسٹریٹجی حکمت عملی، ڈینجرس خطرناک، اینیمیز دشمن. اس کامیاب حکمت عملی نے ان کے خطرناک دشمنوں کو ان کے وفادار دوستوں میں بدل دیا. لائل فرینڈس، وفادار دوست. The relationship with Rajputs got stronger by the bonds of his marriage in the Rajput family. Relations تعلق got stronger مضبوط ہوئے. Bonds بندھن، marriage شادی. یعنی کہ ان کے یہ تعلق راجپوتوں کے ساتھ اس وقت مزید مضبوط ہو گئے جب ان کی راجپوت فیملی میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے. یعنی کہ شادی کے بندھن سے ان کے تعلقات جو ہے وہ اور مضبوط ہو گئے جب انہوں نے اس راجپوت فیملی میں شادیاں کی. اکبر treated those Rajputs very harshly who rejected with prejudice his offer of friendly relationship. harshly سختی سے، prejudice تعصب، friendly relationship دوستانہ تعلق. یعنی کہ تعصب کی وجہ سے جن راجپوتوں نے اس کی جو دوستانہ تعلق کی جو پیشکش تھی، آفر، پیشکش، اس کو ٹھکرا دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا، مسترد کر دیا تھا، تو اکبر ان کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتا تھا. یعنی کہ جو وہ راجپوت جس کو انہوں نے تو سب کو فرینڈلی ریلیشن شپ کی آفر کی تھی، لیکن جن راجپوتوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا تو اکبر ان کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتا تھا. اکبر mistrusted some of the Mughal ministers to maintain a balance. اکبر مسٹرسٹڈ یعنی کہ کچھ مغل وزراء کو اکبر نے عدم اعتماد ان کے ساتھ اس نے کا مظاہرہ کیا. ٹو مینٹین اے بیلنسڈ، اکبر کہ وہ ایک توازن قائم رکھ سکے، مطلب ایک بیلنس قائم رکھنے کے لیے اس نے کچھ منسٹرز کو مسٹرسٹ کیا. اکبر ایکسٹینڈیڈ دا ہینڈ آف فرینڈشپ اینڈ پیس ٹورڈز راجپوت. اکبر نے ایکسٹینڈیڈ بڑھایا، فرینڈشپ اینڈ پیس امن اور دوستی کا. اکبر نے راجپوتوں کی طرف امن اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا. He was impressed by the bravery, talent, generosity and loyalty of Rajput. bravery بہادری، talent ذہانت، generosity سخاوت، loyalty وفادار. He was impressed، وہ بہت زیادہ متاثر تھا. impressed متاثر تھا راجپوتوں کی سخاوت، ذہانت، بہادری اور وفاداری سے اکبر بہت زیادہ متاثر تھا. اکبر اسٹاپ ٹیکنگ ٹیکسز فرام راجپوتس. اکبر نے راجپوتوں سے ٹیکس لینا بند کر دیے. یاترا ٹیکس پریویسلی لیویڈ آن ہندوز فار وزٹنگ دیئر سیکرڈ پلیسز واز آلسو ایبولشڈ. کیا ہے کہ جو یاترا ٹیکس تھا پریویسلی پہلے لیویڈ کہتے ہیں عائد کیا گیا سیکرڈ پلیسز مقدس مقامات.
یاترا ٹیکس جو پہلے ہندوؤں پر عائد کیا گیا تھا کہ وہ جب اپنے مقدس مقامات پر جائیں گے، یعنی کہ مقدس مقامات پر جانے کے لیے جو ان پر یاترا ٹیکس عائد کر دیا گیا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ He assured their religious freedom. Assured یقین دلانا، religious freedom مذہبی آزادی، اس نے ان کو مذہبی آزادی کا بھی یقین دلایا، یعنی کہ ان کو کہا کہ آپ مذہبی طور پر آزاد ہیں کہ اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے یا آپ کی جو بھی ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ پرفارم کرنے کے لیے یو آر فری ٹو ڈو سو۔ فائنینشیل ایڈ واز گرانٹیڈ فار دیئر ریلیجس پلیسز، فائنینشیل ایڈ مالی مدد گرانٹیڈ ان کو دی گئی فار دیئر ریلیجس پلیسز، جو ان کے مذہبی مقامات ہیں ان کے لیے ان کی مالی مدد کی گئی۔ کلچرل سینٹرز اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، جو ان کے ثقافتی مراکز ہیں یا ان کے تعلیمی ادارے ہیں یا ان کے مذہبی مقامات ہیں، ان کے لیے ان کے ساتھ مالی مدد بھی کی گئی۔ Some of the Rajput nobles were posted on high positions، جو ان میں سے کچھ راجپوت ہیں جو راجپوت شرفا ہیں، نوبلز شرفا، پوسٹڈ ان کو تعین کر دیا گیا، ہائی پوزیشنز اعلیٰ عہدوں پر یا فائز کر دیا گیا۔ جو کچھ شریف راجپوت تھے، شرفا جو تھے، ان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا گیا۔ ان وچ راجا بھگوان داس اینڈ راجا مان سنگھ آر ورتھ مینشننگ، جن میں سے راجا بھگوان داس اور راجا مان سنگھ جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں، یعنی کہ جو اچھے جو شرفا تھے یا جو زیادہ ایجوکیٹڈ تھے یا جو ڈیزرو کرتے تھے ان کو انہوں نے ہائی پوسٹس دے دی تھی۔ اکبر himself used to wear Hindu dress and used tilak یا colored mark on his forehead۔ اکبر جو ہے وہ خود بھی ہندوؤں کا لباس پہنتا تھا اور اس کے ماتھے پر اس نے وہ ایک کلرڈ مارک یعنی کہ ایک رنگ سے ایک نشان لگایا ہوتا تھا جس کو تلاک کہتے ہیں۔ Many Hindu festivals were celebrated in his court regularly۔ celebrated منائے جاتے تھے، festival تہوار، اس ریگولرلی باقاعدگی سے اس کے دربار میں ہندوؤں کے تہوار منائے جاتے تھے۔ اینڈ اکبر یوز ٹو پارٹیسپیٹ ان دیم، اور اکبر اس میں ضرور حصہ لیا کرتے تھے۔ ہی سینٹ ہز راجپوت ایمبیسڈر ٹو اسٹیٹس اینڈ ایکسٹینڈیڈ دا ہینڈ آف فرینڈشپ ٹو دیم۔ ایمبیسڈرز وفد، اس نے اپنے راجپوت وفد کو ریاستوں میں بھیجا اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ The relationship with Rajputs resulted in a stable government of the Mughals in India۔ Stable government مستحکم حکومت یا مضبوط حکومت۔ جو راجپوتوں کے ساتھ تعلقات تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت جو تھی وہ مستحکم ہو گئی، ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے حکومت اور بھی مستحکم یعنی کہ مضبوط ہو گئی۔ The empire expanded and the revolts were subdued۔ جو امپائر ہے وہ وسیع ہوتی گئی، وہ بڑھتی گئی، اور جو بغاوت تھی اس کو قابو میں رکھ لیا گیا یا قابو کر لیا گیا۔ سبڈیوڈ مطلب قابو میں رکھنا، یعنی کہ اس کو جتنی بھی بغاوتیں ہو رہی تھی ان کو قابو میں کر لیا گیا، ان کو کنٹرول کر لیا گیا۔ After achieving peaceful and friendly environment, Akbar focused on the economic development of the country۔ achieving حاصل کرنا، دوستانہ اور امن والا پرامن ماحول یا انوائرمنٹ حاصل کرنے کے بعد اکبر نے اپنی توجہ معاشی ترقی، ملک کی معاشی ترقی پر مرکوز کر دی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مقصد تھا کہ وہ راجپوت کے ساتھ جو ہے وہ فرینڈلی انوائرمنٹ بنائے، فرینڈلی ریلیشن شپ بنائے۔ اس کے لیے اس نے کافی محنت کی، کافی کوششیں کی۔ اس نے ایک ریکانسیلیٹری پالیسی بھی بنائی جو کہ سکسیزفل ہو گئی، اور وہ راجپوتس کے ساتھ اپنا ایک فرینڈ ریلیشن شپ بنانے میں سکسیزفل ہو گیا۔ تو جب اس نے اپنا ایک ٹارگٹ اچیو کر لیا، اس کے بعد اس نے کس چیز پر اپنا فوکس کر دیا؟ ملک کی معاشی ترقی پر۔ Akbar's incursions into the South Deccan and its legacy to his successors۔ اکبرز انکرشنز حملہ یعنی کہ ساؤتھ میں اس کا حملہ اور اپنے جانشینوں کے لیے جو اس نے میراث تھی جو اس کی یا جو اس کی وصیت تھی،
Like other rulers, Akbar also wished to expand his empire. دوسرے حکمرانوں کی طرح اکبر کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی سلطنت کو مزید بڑھائے. After conquering the northern India, Akbar tried to annex Deccan in the south. Conquering فتح کرنا, annex جوڑنا, اکٹھا کرنا. شمالی ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد اکبر کی یہ کوشش تھی کہ جنوب میں وہ دکن کو بھی جوڑے یا دکن کو بھی مطلب اپنی امپائر میں اپنی سلطنت میں شامل کرے. ہی انوائٹڈ خاندیش, احمد نگر, بیجاپور اینڈ گولکنڈہ ٹو ایکسیپٹ ہز ڈومیننسی. اس نے انوائٹڈ دعوت دی خاندیش کو, احمد نگر کو, بیجاپور کو اور گولکنڈہ کو کہ وہ اس کے ڈومیننس کو, اس کے غلبے کو, اس کی حکومت کو ایکسیپٹ کرے, تسلیم کرے. The ruler of Khandesh accepted the invitation, but the rest of 3 states did not give any response. جو خاندیش کا حکمران تھا اس نے اس دعوت نامے کو قبول کر لیا, تسلیم کر لیا, لیکن جو باقی کی 3 ریاستیں تھیں انہوں نے کوئی رسپانس یعنی کہ اس پر کوئی بھی رد عمل ظاہر نہ کیا. سو اکبر فرسٹ انویڈڈ احمد نگر اینڈ کانکرڈ اٹ. تب اکبر نے پہلے احمد نگر پر حملہ کیا, انویڈڈ حملہ کرنا, اینڈ conquered it اور اس کو فتح کر لیا. The rulers of Deccan had established political relationships with Iran, which was a matter of disgust for the Mughals. Akbar started to annex these regions in his empire for the political reasons. Established قائم کرنا, political relationships سیاسی تعلقات, disgust نفرت. اچھا, rulers of Deccan had established political relationship with Iran. اب جو دکن کے حکمران تھے انہوں نے ایران کے ساتھ سیاسی تعلقات قائم کر دیے. which was a matter of disgust for the Muslims, مغلز, جو کہ مغلیوں کے لیے ایک نفرت کا معاملہ تھا یا ایک مطلب بے عزتی کی بات تھی. اکبر started to annex these regions in his empire for the political reasons. اکبر نے ان علاقوں کو انیکس جوڑا, اپنے امپائر میں, اپنی حکومت میں کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر جوڑنا شروع کر دیا یا اکٹھا کرنا شروع کر دیا. پولیٹیکل ریزنز, سیاسی وجوہات. The main impacts of these incursions was that Akbar became the strongest king in India and Mughal empire emerged as a stable empire. Impacts, اثرات, incursions حملے, emerged ابھری, stable مستحکم یا مضبوط, empire سلطنت. ان حملوں کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا یا ان حملوں کے اثرات میں سے اثرات یہ تھے کہ اکبر ہندوستان کا سب سے مضبوط بادشاہ بن گیا یا سب سے بہادر بادشاہ بن گیا, اور جو مغلیہ سلطنت تھی وہ ایک مستحکم سلطنت بن کر ابھری. After that, no one had the courage to stand against the Mughal. اس کے بعد مغلیوں کے سامنے آ کر کھڑے ہونے کا کسی میں حوصلہ نہیں تھا. courage, حوصلہ, ان کے خلاف کھڑے ہونے کا کسی میں حوصلہ نہیں تھا. The armies of foreign countries were compelled to retreat to the sea. آرمیز آف فارن کنٹریز, جو بیرون ممالک کی افواج تھیں, ان کو سمندر سے پیچھے یا سمندر کی طرف پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا. کمپیلڈ, مجبور کرنا, ریٹریٹ, پیچھے ہٹنا, یعنی کہ ان کو انہوں نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. دا نیگیٹو ایسپیکٹ واز دیٹ, منفی پہلو یہ تھا, نیگیٹو منفی, ایسپیکٹ پہلو, اس سب کا نیگیٹو یا منفی پہلو یہ تھا, Deccan became a bone of contention for the successors of Akbar. کہ دکن جو تھا وہ اکبر کے جانشینوں کے لیے ایک تنازع بن گیا, یعنی کہ ایک تنازع کی جو اس کا گڑھ بن گیا. ٹھیک ہے. Mughal rulers spent a lot to conquer Deccan, which later on became the cause of Mughal decline. مغلیہ حکمرانوں نے دکن کو فتح کرنے کے لیے بہت کوششیں کی یا انہوں نے بہت کچھ اپنا گوا دیا, جو کہ بعد میں مغلیوں کی زوال کا سبب بنا. ڈکلائن, زوال, کاز, سبب بنا. اچھا, بون آف کنٹینشن کہتے ہیں فساد کی جڑ یا بنائے, مطلب جو مخالف ہوتے ہیں. تو دکن بیکیم اے بون آف کنٹینشن فار دا سکسیسز آف اکبر,
کہ دکن جو ہے وہ اکبر کے جانشینوں کے لیے ایک فساد کی جڑ بن گیا. مغل رولر spent a lot to conquer دکن. مغل حکمرانوں نے دکن کو فتح کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، بٹ بعد میں وہ ان کے ڈکلائن کا یعنی کہ ان کے عروج، ان کے زوال کا سبب بھی یہی دکن بنا. So students, this is it for today's lecture. Further topics will be discussed in our next class. Thank you so much. Stay home, stay safe.